वजीर आजम साहब इस्तीफा दो, घर चले जाए। आप बताइए हमें क्या करना चाहिए, हम हुकूमत में क्यों हो, काबीना में क्यों हो? अगर इस्तीफों का एक दफा सिलसिला शुरू हो गया तो वो आग होगी, इस टकराव में कोई नहीं जीतेगा। फजलुर रहमान साहब असल जड़ है इस फसाद की। अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान टुनाइट के साथ मैं हूं सैयद समर अब्बास। एक तरफ भारत की जानिब से पाकिस्तान के खिलाफ एक फास्ट फ्लैग ऑपरेशन या फिर फरवरी 2019 से भी बड़े स्केल के अटैक की प्लानिंग हो रही है, जिसकी इंटेलिजेंस हमारे खुफिया इदारों ने हासिल की कि वहाँ प्लानिंग क्या हो रही है। दूसरी तरफ नाज़रीन, मुल्क के अंदर सियासी तलखी है कि वो कम होने का नाम नहीं ले रही। ऐसे में सियासी दर्जा हरारत को नीचे लाने के लिए कुछ कुव्वतें मुतहरिक हुई हैं, जिनमें आज मुलाकात हुई मोहम्मद अली दुरानी साहब की शहबाज शरीफ साहब के साथ, जो कि हुकूमती इत्तेहादी हैं दुरानी साहब GDA की तरफ से, लेकिन शहबाज शरीफ साहब को मिले आज वो। और दूसरी जो इसमें अहम चीज़ है वो MKM की तरफ से भी कुछ सिग्नलिंग हुई है कि वो भी हुकूमत से अलग हो सकते हैं, गो कि उसके वजूहात और हैं लेकिन पीछे वजह कोई और इसमें नज़र आ रही है। और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ नाज़रीन, आज की डेवलपमेंट आर्मी चीफ़ की जो आज मुलाकात हुई है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के साथ, वो बड़ी अहमियत की हामिल है। इस मुलाकात में बात हुई लाइन ऑफ कंट्रोल की सूरत हाल के हवाले से, भारत की तरफ से सीज़ फायर खिलाफ वर्जियों के हवाले से, और दिफाई अमूर पर बातचीत हुई। लेकिन एक खबर हम पिछले हफ्ते भी दे चुके हैं कि अस्करी क़यादत की तरफ से हुकूमत को ये मशवरा दिया गया है कि सियासी तनाव को कम किया जाए, मुज़ाकरात की राह हमवार की जाए। और वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब हमारे प्रोग्राम में ये कह चुके हैं कि वो अपनी मालूमात की बुनियाद पर, उन्होंने कहा कि मैं मालूमात की बुनियाद पर कहता हूँ कि जनवरी में मुज़ाकरात के लिए कोई दरमियानी रास्ता निकल आएगा। लेकिन हुकूमत ने सियासी दर्जा हरारत खुद ही बढ़ा दी अपने वज़रा को, तर्जुमानों को। प्राइम मिनिस्टर खुद कह रहे हैं कि तलखी को कम ना होने दें, दर्जा हरारत को नीचे ना आने दें। तो क्या ये कोशिशें शुरू हो गई हैं इस हवाले से, जो मुख्तलिफ सिग्नलिंग हो रही है? और नाज़रीन, हुकूमत ने पीपल्स पार्टी और नून लीग से ज़्यादा अपना हदफ मौलाना फजलुर रहमान साहब को बना लिया है। अब वज़रा की आप प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देखें, आज भी वज़ीर दाखिला ने कहा कि एक मौलाना जो है वो फसाद की जड़ इन्हें कंट्रोल कर लिया जाए तो काफ़ी हद तक चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। तो क्या ऐसा उनकी जो कैलकुलेशन है, क्या ये वाकई में हकीकत के करीब है कि मौलाना अगर काबू हो जाते तो ये तहरीक, क्या इस पर काबू पाया जा सकता है? चूँकि स्ट्रीट पावर सिर्फ मौलाना के पास ज़्यादा है बाकी जमातों की निस्बत। और एक और अहम मामला नाज़रीन, वो बड़ी दिलचस्प खबर भी है, इस पर भी हम बात करेंगे। ये जो इस्तीफ़ों का रोज़ाना दावा होता है कि हम इस्तीफ़े देंगे और हुकूमत के मुंह पे मारेंगे, इस्तीफ़े देंगे, हुकूमत गिर जाएगी। तो आज 2 इस्तीफ़े जिनकी बारे में स्पीकर ने जारी भी की, उनकी डिटेल्स भी, एक मुर्तज़ा जावेद अब्बासी और सजाद एवान नून लीग के 2 MNAs हैं जिन्होंने 14 दिसंबर को अपने इस्तीफ़े पार्टी क़यादत के बजाय सीधे स्पीकर नेशनल असम्बली को भिजवा दिया। स्पीकर ने कहा है कि हम इस पे उनको बुला के 7 दिन के अंदर तस्दीक करेंगे उनके सिग्नेचर्स की, और अगर वो ना आए तस्दीक के लिए तो उनकी नीम रजामंदी समझते हुए ये इस्तीफ़े कबूल कर लिए जाएंगे। जिसके बाद उन अरकान की तरफ से कहा गया कि भाई हमने ये इस्तीफ़े नहीं दिए। बहरहाल इस तमाम सूरत हाल को हम डिस्कस करेंगे आज के शो में। हम आज तज्ज़िया शामिल करेंगे, इसमें मोहम्मद मालिक साहब का, सीनियर साफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं। मोहसिन बेग साहब सीनियर साफ़ी तज्ज़ियाकार, और मेजर जनरल रिटायर्ड एजाज अवान साहब दिफाई तज्ज़ियाकार हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप तीनों मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का, आपने प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त दिया। सबसे पहले जनरल साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा। ये जो आज मुलाकात हुई है वज़ीर-ए-आज़म की आर्मी चीफ़ के साथ, एक तो लाइन ऑफ कंट्रोल की जो सूरत हाल है यकीनी तौर पर काफ़ी कशीदा है, और हम खबर भी दे चुके हैं अपने प्रोग्राम में दिफाई ज़राए से कि भारत की तरफ से जो प्लानिंग है वो फरवरी 2019 का जो अटैक था, जो एक हमला उनकी तरफ से हुआ था, एक कोशिश थी, उससे बड़े स्केल का और मुनफरिद नौयत का हमला भारत की तरफ से प्लान किया जा रहा है, जिसकी इंटेलिजेंस हासिल की हमारी खुफिया इदारों ने, उसका प्लान मालूम कर लिया। तो इस तनाजुर में आप इस मुलाकात को कितना इंपॉर्टेंट देख रहे हैं? और दूसरा जो मुल्क की दाखिली सूरत हाल है, जो मैंने खबर दूसरी भी दी थी कि मशवरा दिया गया है अस्करी क़यादत की तरफ से कि सियासी दर्जा हरारत को नीचे लाया जाए, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त सियासी अदम इस्तेहकाम का शिकार या उसका मुतहम्मल नहीं हो सकता। क्या कहेंगे? थैंक यू समर अब्बास फॉर कॉलिंग मी ऑन द प्रोग्राम। देखिए, ये जो मुलाकात है, जब 2 इंतहाई पावरफुल आदमी मिलते हैं, एक तरफ आर्मी चीफ और एक तरफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, बहुत बाइख्तियार शख्सियात हैं दोनों, तो इनका मिलना कप ऑफ टी के लिए तो होता नहीं। यकीनन कोई ऐसा इशू है जिसको ये बाहमी इत्तफाक राय के लिए, मशावरत के लिए, कंसल्टेशन के लिए ये मुलाकात होती है। तो उस एतबार से तो मुलाकात हमेशा जब भी इन 2 अफराद की होगी तो बहुत अहम है।
اب رہا بات کہ ہندوستان کیا منصوبہ بندی کر رہا ہے. اگر انٹیلیجنس ایجنسیز کے پاس انفارمیشن ہے جس کے بیس پر یہ کہا جا رہا ہے تو آئی ہیو نو مینس ٹو سے کہ یہ نہیں ہے. اگر ان کے پاس انفارمیشن ہے تو یقیناً کوئی ایسی بات ہوئی ہوگی, کوئی ایسی منصوبہ بندی انہوں نے دیکھی ہوگی جس کے لیے انہوں نے یہ بات کہی ہے اور پرائم منسٹر کو بھی اعتماد میں لیا ہے. لیکن میں ایز اے سولجر جب انڈیا کی انٹرنل سچویشن کو دیکھتا ہوں, اس کی آرمی کی پریپیئرنس لیول کو دیکھتا ہوں, ان کے ایکوپمنٹ کے ونٹیج ہونے کے جو ریکارڈ ہے اور ڈیٹا ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں, جو خود انہوں نے کہا ہے کہ ان کا 65% ایکوپمنٹ ونٹیج ہے وہ جنگ کے قابل نہیں ہے, اور ابھی تک جو رفائل ہیں وہ آپریشنلائز نہ ہوئے ہیں, نہ ہو سکتے ہیں اگلے 4 ماہ میں, کیونکہ جب تک ہائی ٹیک جو ایئر کرافٹ ہے وہ انٹرفیس نہ ہو باقی فیسلٹیز کے ساتھ اور اس کو آپریشنلائز نہ کیا جا سکے تو اس کا بھی ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اور 4 سے 6 جہاز یا 10 جہاز جو ہوائی بیلنس ہے, ہوائی فورس کا بیلنس ہے, اس کو تبدیل نہیں کر سکتے. تو ان انوائرمنٹ کو اگر میں دیکھ کے کہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ انڈیا کی بہت بڑی حماقت ہوگی اگر وہ پاکستان کے خلاف کسی قسم کا مس ایڈونچر کرتا ہے. تو مجھے نہیں لگتا کہ ایسا ہونے جا رہا ہے, یا ان کے سی ڈی ایف اتنے ان کی عقل چل گئی ہے کہ وہ پاکستان جیسی ایک پروفیشنل آرمی کو, پروفیشنل ایئر فورس کو, جو آپریشنل پریپیئرنس کے اعتبار سے ان سے بہت سپیریئر ہے آج کے دن, اس کو وہ چیلنج کریں گے. تو ایک طرف تو جو موروثی حالات ہیں, جو انٹرنل سچویشن ہے کشمیر کی ہو یا پورے ہندوستان کی ہو, یا جس طریقے سے کسان موومنٹ چل رہی ہے اور جو سکھوں پر الزام لگائے جا رہے ہیں, اس وجہ سے میرے خیال میں انڈین آرمی کے اندر بھی بہت بڑی ویکنس ہے جس کے ہوتے ہوئے ہندوستان ایسا رسک نہیں لے گا. صحیح ہے. تو ان حالات کو دیکھتے ہوئے اوورآل بھی جو سچویشن ہے, خطرات تو موجود ہیں. بھارت اپنے اندرونی حالات سے توجہ اٹھانے کے لیے بھی ایسا کچھ کر سکتا ہے. تو پاکستان کے اندر ہمیں جو ایک سیاسی اس وقت ایک تلخی آپ دیکھ رہے ہیں, اور یہ مشورہ بھی دیا گیا ہے عسکری قیادت کی طرف سے گورنمنٹ آف دا ڈے کو کہ تھوڑا سیاسی تلخی کو کم کیا جائے. ہم ملک اس وقت کسی قسم کے سیاسی عدم استحکام کا شکار نہیں ہو سکتا. تو اس تناظر میں آپ کو یعنی داخلی جو معاملات ہیں اس پہ یہ میٹنگ آپ کو کتنی امپورٹنٹ لگ رہی ہے؟ اس اعتبار سے یقیناً یہ ایک امپورٹنٹ میٹنگ ہو سکتی ہے, لیکن فیصلہ پرائم منسٹر آف پاکستان ہی کریں گے. مشاورت کی حد تک یس, آرمی چیف ان کو مشورہ دے سکتے ہیں, لیکن اگر آپ دونوں ملکوں کا کمپیریزن کریں تو انڈین سوسائٹی پوری کی پوری جو ہے اس وقت ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. وہ انٹرنل کوہیژن ہندوستان میں ختم ہے. ان سکھ ہوں, دلت ہوں, کرسچنز ہوں, مسلم ہوں, یا وہ لوگ جو ہجرت کر کے آئے تھے 1970-71 میں وہ ہوں, پوری کی پوری سوسائٹی میں دراڑیں پڑ چکی ہیں. جو ہماری انٹرنل انسٹیبلٹی ہے یہ عارضی ہے, موروثی ہے, پرنسپل پہ بیس کر کے, اخلاقی قوت پہ بیس کر کے نہیں ہے. یہ مفاد پرستی کی سیاست ہے جس کا توڑ بہت جلد نکل آئے گا. ٹھیک. محمد مالک صاحب, آپ کی کیا رائے ہے؟ کوششیں تو ہو رہی ہیں, جس طرح میں نے بتایا کہ عسکری قیادت بھی مشورہ دے رہی ہے گورنمنٹ کو کہ سیاسی تناؤ کم کیا جائے, تلخی کو کم کیا جائے, مذاکرات کا کوئی راستہ نکالا جائے. گو کہ مذاکرات گورنمنٹ اپنی ٹرمز پہ کرے, اس کے لیے کوئی ایسی کوئی پابندی نہیں ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ کچھ دیگر چیزیں بھی ہوئیں, جس طرح سے محمد علی درانی کی ملاقات ہونا جا کے شہباز شریف صاحب کے ساتھ, اور ایم کیو ایم کی طرف سے بھی استعفوں کا اندیا دیا جانا, یعنی حکومت سے الگ ہونے کا اندیا دیا جانا, معذرت. یہ تمام سگنلنگ آپ کو کیا بتا رہی ہے سر کہ حالات کس طرف جا رہے ہیں؟ جو شیخ رشید صاحب کہہ رہے ہیں کہ جنوری میں مذاکرات کی راہ ہموار ہو سکتی ہے, انفارمیشن کی بیس پہ وہ کہہ رہے ہیں ایسا ہوگا. آپ کو کیا لگ رہا ہے کس طرف جا رہے ہیں حالات؟ دیکھیں سمر, بیہائنڈ دا سینس تو ہر وقت کوششیں جاری رہتی ہیں, ابھی بھی ہیں, لیکن میرا خیال ہے کہ ابھی جب تک گورنمنٹ کو یہ یقین ہے کہ پیپلز پارٹی استعفے نہیں دے گی اور تمام اپوزیشن ایک پیج پہ نہیں ہے, تب تک بہت زیادہ فرق نہیں آنا پرائم منسٹر کے رویے میں. پرائم منسٹر اس معاملے میں بڑی ہارڈ لائن اپروچ کر رہے ہیں, اور کچھ جوابات انہوں نے کچھ بہت سی مقتدر شخصیات کو ایسے دیے ہیں جب ان کو یہ مشورہ دیا گیا جس کی آپ بات کر رہے ہیں. اگر آپ نے یہ بات آپ کو پتا ہے تو آپ کو باقی بات کا جواب بھی پتا ہوگا کہ کس طرح ڈسکرپٹیو جواب آیا تھا ان باتوں کا. تو آئی تھنک اس وقت زیادہ کنوکشن یہ ہے کہ استعفے نہیں ہوں گے.
خاص طور پہ جو اپوزیشن کا بڑا مڈل سٹانس آ رہا ہے نا، اب یہ بائی الیکشنز آ گئے ہیں 5، اس کے اوپر جو بڑا ہی کنفیوزنگ سٹانس آ رہا ہے کہ وہ جو ہوتا نہیں تھا، ہم چھوٹے سے کھیلتے تھے پھولوں کے پتوں کے ساتھ، پھول کی پتیاں توڑتے تھے، he loves me not, she loves me not، یہ وہ چل رہا ہے، we will be won't۔ اب یہاں پہ اس نے اس تاثر کو اور تقویت دی ہے کہ یہ الٹیمیٹ سارے شاید ریزائن نہیں کریں گے اور پیپلز پارٹی کو شاید علیحدہ کچھ ریلیف مل جائے۔ جب تک تو یہ چیز کیٹیگوریکل نہیں ہوتی، اور آئی تھنک اگر اس وقت میننگ فل ڈائلاگ ہوگا جب ایکچولی یہ ریزائن کر دیں گے، تب اس کے بعد شاید بیٹھ جائیں اور عسکری ذرائع بھی دوسرے بھی پورا اپنا فورس ڈالیں۔ ابھی کوئی بھی بیک روم نیگوسیشن میں بھرپور اپنا دباؤ نہیں ڈال رہا، نہ اپوزیشن پہ اس کا بھرپور دباؤ پڑ رہا ہے، نہ سرکار پہ پڑ رہا ہے۔ لیکن کل تو مالک صاحب ہمارے پروگرام کے اندر بھی خرم دستگیر صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ ہم قافلی کے ساتھ مل کر، جو آپ بات کر رہے ہیں میں اسی کو آگے بڑھا رہا ہوں، خرم دستگیر صاحب یہ کہہ رہے تھے، نون لیگ کے نائب صدر ہے، کوئی عام رہنما نہیں ہے، وہ کہہ رہے تھے ہم قافلی کے ساتھ مل کر سینٹ کا الیکشن لڑنے کی پلاننگ کر رہے ہیں اور اس سلسلے میں آنے والے دنوں میں کوئی اہم پیش رفت بھی ہو سکتی ہے۔ اور ناصر حسین شاہ صاحب یہ کل فرما رہے تھے ہمارے پروگرام میں، وہ کہہ رہے تھے کہ ہم ایم کیو ایم اور جی ڈی اے کو آفر دے رہے ہیں کہ وہ آئے ہمارے ساتھ مل کے سینٹ کا الیکشن لڑیں۔ وہ سینٹ کا الیکشن لڑنے کی پوری تیاری ہے، یہ سینٹ کے الیکشن سے باہر ہونا، یہ سب باتیں۔ تو پھر آپ کی جو بیسک ایک یونائٹنگ فرنٹ تھا وہ کیا تھا؟ وہ کیا تھا جی؟ عمران خان کو نکالنا۔ اب آپ کہہ رہے ہیں ہاں جی عمران خان کو نکالنا، تو آپ نے 2 چیزیں طے کی ہوئی تھی۔ آپ نے کہا تھا جی ہم جلسے کریں گے، سارے ایگریڈ تھے۔ آپ نے کہا ہم ریلی نکالیں گے، سارے ایگریڈ تھے۔ لانگ مارچ تک سارے فیصلے۔ دھرنے میں پیپلز پارٹی پہلے دن سے کبھی اس نے 100% کمٹ نہیں کیا، اپنے استعفوں پہ کبھی کمٹ نہیں کیا۔ تو بھیا خالی ریلی نکالنے سے یا جلسہ دینے سے دھرنے پہ بھی متفق نہ ہو تو گورنمنٹ اس طرح نہیں گرتی۔ جب میاں عمران خان آئے تھے تو سارے کہتے تھے کہ جی ان کو فوج کی حمایت حاصل ہے، تو بھائی فوج کی حمایت کے ساتھ ان کا دھرنا گورنمنٹ نہیں گرا سکا تھا، ٹھیک ہے؟ تو اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ فوج بھی آپ کے خلاف ہے، عدلیہ بھی آپ کے خلاف ہے، حکومت بھی آپ کے خلاف ہے، اور آپ آئیں گے اور آپ وداؤٹ استعفیٰ وداؤٹ دھرنا گورنمنٹ گر جائے گی، تو بڑی انہونی سی بات ہے۔ اور جب تک یہ گورنمنٹ کلیئر ہے، گورنمنٹ کو جب تک یہ ہے کہ سارے استعفے نہیں دیں گے، آپ دیکھیے گا یہ ایسے ہی چلے گا اور کوئی گورنمنٹ کی طرف سے پریشر نہیں کرنا عمران خان نے۔ ٹھیک ٹھیک محسن بیگ صاحب، آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ یہ جو مجھے آواز کٹ رہی ہے، یہ جو وزیراعظم کا کانفیڈنس ہے، یہ جو وزیراعظم کا اعتماد ہے بہت زیادہ، اور وہ ہارڈ لائن لے رہے ہیں، اپنے اسپوکس پرسنز کو بھی کہہ رہے ہیں، وزراء کو بھی کہہ رہے ہیں کہ جا کے صحیح اٹیک کرے پی ایم ایل این کو، پیپلز پارٹی کو، پوری پی ڈی ایم کو، اور سیاسی تلخی وہ کہہ رہے ہیں نیچے نہ آئے، یہ ٹیمپریچر نیچے نہ آئے۔ یہ کانفیڈنس کی وجہ صرف استعفوں والی یہ نہیں کہ اب 2 وجوہات ہیں نا، کہ پنڈی اسلام آباد کے ایک پیج پہ ہونا ہی ہے صرف، یا پھر جو اپوزیشن کی کمزوری کی بات کریں، مالک صاحب کی اپوزیشن کمزور ہے، انہیں پتہ ہے استعفے نہیں آنے، اس لیے پرائم منسٹر پورا اعتماد ہے۔ بہت شکریہ سمر۔ 2 چیزیں ہیں، بیسیکلی ایک پیج پہ ہونے کی وجہ سے ہی میرے خیال میں شاید پنڈی والے پریشان ہیں، کیونکہ سارا بلیم پی ڈی ایم اور ان کے جو رہنما اور جو سپیچز کر رہے ہیں اس میں انہی کو بلیم کیا جا رہا ہے۔ پنڈی بہت عرصے تک اپنے اوپر بلیم برداشت نہیں کر سکتا، اس لیے انہوں نے پی ایم صاحب کو کہا ہے کہ اس کو ٹیمپریچر کو نیچے لائیں۔ اور دوسری چیز، اگر آپ اس ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں لاتے تو میں سمجھتا ہوں آپ کی معیشت اور کوئی چیز چل نہیں سکتی۔ اگر آپ نے اسی طرح ہی رکھنا ہے جس طرح آپ نے رکھا، پہلے آپ نے ان کو اسمبلی میں اسپیس نہیں دی، اور وہاں بھی آپ کے جو کچھ لوگ تھے انہوں نے اس قسم کا ماحول رکھا کہ وہ لوگ اسمبلیوں سے باہر نکل کر سڑک پر آئے، اور سڑک پر جب آئے تو نیچرلی انہوں نے اپنا جو ٹارگٹ تھا وہ بجائے اسلام آباد کو پنڈی کو رکھا۔ تو نیچرلی اگر پنڈی کو ہی وہ ٹارگٹ رکھتے ہیں تو وہاں پہ چیزیں معاملات خراب ہوں گے، اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ آپ پولیٹیکل سٹیبلٹی لائیں، اور یہ فرض جو ہے وہ پولیٹیکل گورنمنٹ کا ہوتا ہے کہ وہ کسی بھی جگہ کی گورنمنٹ ہو وہ اپنی دور حکومت میں پولیٹیکل سٹیبلٹی لاتی ہے۔ اگر خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے اپوزیشن کو بالکل بات نہیں کرنی، آپ تھوڑے دن رک جائیے، یہ اپنا نیچے بھی آئیں گے، بات بھی کریں گے، کیونکہ اگر آپ نے اس ملک کو آگے لے کے جانا ہے، اگر اس میں جو اس کی معیشت کو بہتری لانی ہے، تو آپ کو اس اپوزیشن سے، چاہے وہ جیسے بھی ہیں، ان کے کیسز کہیں بھی ہیں، ان کے اوپر جتنے بھی الزامات ہیں ان کو سائڈ پہ رکھیے، لیکن وہ انہی پاکستانیوں سے ووٹ لے کر اسمبلیوں میں
آئے ہیں ان کو جتنے ووٹ ملے وہ اس وقت موجودہ گورنمنٹ سے زیادہ پولیٹیکل پارٹی سے زیادہ ووٹ ان لوگوں کو ملے ہیں. جی لیکن دیکھ صاحب یہ جو خان صاحب خود سیاسی درجہ حرارت بڑھا رہے ہیں, اپنے وزراء کو بھی کہا جاتا ہے, ترجمانوں کو بھی کہا جاتا ہے کہ جائیں اپوزیشن کو اٹیک کریں, نیب کی 34 ترامیم کی بات بھی کریں اور ٹمپریچر نیچے نہ آنے دیں. اس کا مقصد کیا لگ رہا ہے خان صاحب, کیوں یہ کرنا چاہ رہے ہیں؟ صرف پولیٹیکل کریڈٹ لینا, اپوزیشن کو دبا کے مشکل, یا پھر ایم کوئی اور ہے, وجہ کوئی اور ہے اس کی؟ کوئی شک ہے انہیں کہیں پہ کہیں اور بات نہ ہو رہی اور بالا بالا کر کے؟ نہیں سمر صاحب میں وجہ بتا دیتا ہوں. گورننس نہیں ہے, پوٹینشیل کوئی چیز ایسی نہیں کی اس وقت تک گورنمنٹ نے جو ان کے کریڈٹ میں جائے, جس کا یہ کریڈٹ لے سکیں. ان کے پاس بتانے کے لیے اور کچھ ہے نہیں, کیونکہ کام نہیں کیا 2.5-3 سال. معیشت دیکھ لیجئے, ان امپلائمنٹ دیکھ لیجئے, مہنگائی دیکھ لیجئے, جو بھی آپ کہہ لیں, لمبی لسٹ ہے. مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس اپنی کوئی چیزیں بتانے کے لیے نہ ہو تو آپ دوسروں کی برائیاں گنواتے رہتے ہیں. آپ نے برائیاں گنوا کے پچھلے 5 سال میں وہ لوگوں نے مان بھی لیا, کچھ چیزیں اس میں حقیقت بھی تھیں. اب تو آپ نے بتانا کہ آپ نے کیا کیا. آپ نے اس ملک کی معیشت کے ساتھ, عوام کے ساتھ, اس ملک کے ساتھ جس طریقے سے آپ لون لے رہے ہیں, انپلائمنٹ بڑی, معیشت کو ڈبویا آپ نے. آپ وہ بتائیے, وہ بات کیجئے, بجائے اس کے کہ آپ سارا دن پریس کانفرنس اپوزیشن کے خلاف کرتے ہیں. بتانے کے لیے کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے جلیل صاحب, آپ کو کیا لگ رہا ہے یہ ظاہر ہے گورنمنٹ آف دا ڈے نے انگیج کرنا ہوتا ہے اپوزیشن کو, مذاکرات کی میز پر لے کر آنا ہوتا ہے. ابھی تک تو خان صاحب کی جو ٹون ہے اور جو ان کا لہجہ ہے, جو ان کی حکمت عملی ہے, وہ بالکل بھی نظر نہیں آ رہی کہ وہ اپوزیشن سے کسی قسم کی بات کرنا چاہ رہے ہیں. اور بار بار اسی لیے وہ نیب کی 34 ترامیم بھی اپنے وزراء سے کہہ رہے ہیں جا کے بیان کریں, تاکہ میں بتاؤں کہ یہ این آر او کے لیے مجھ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں, میں این آر او نہیں دوں گا. کون سا پوائنٹ آپ کو لگ رہا ہے کہ پوائنٹ ایسا آئے گا کہ جا کے خان صاحب بھی بات چیت کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے اپوزیشن کے ساتھ؟ آپ کو ہوتی نظر آ رہی ہے یہ بات چیت جنوری کے اندر, جو شیخ صاحب دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں, مجھے انفارمیشن کی بیسس پہ میں کہہ رہا ہوں کہ جنوری میں بات چیت ہونی ہے گورنمنٹ اپوزیشن کی؟ دیکھیں لاجیکلی سپیکنگ پالیٹکس گیم آف پاسبلٹیز کا کھیل میں کسی بھی چیز کو رول آؤٹ تو نہیں کیا جا سکتا کہ جنوری میں بات ہوگی یا نہیں ہوگی. لیکن پرائم منسٹر کا سٹانس کیا ہے, اور جو محسن بیگ صاحب بات کر رہے ہیں, ان کووڈ کے انوائرمنٹ میں کون سی ریجنل کنٹری کی معیشت اوپر گئی ہے جو پاکستان کے نیچے آ رہی ہے؟ کیا ہندوستان کی معیشت بہت اوپر چلی گئی ہے؟ ایران کی معیشت بہت اوپر چلی گئی ہے؟ کیا ہمارے جو نیبرنگ اور کنٹریز ہیں, یا یورپ کی, یا ساؤتھ افریقہ کی, فرانس کی, ان کی معیشت بہت اوپر چلی گئی ہے؟ بات کر لیں. افغانستان کی ہم سے اوپر ہے, 3.9 ہے. اور بھائی افغانستان ایک ایسا ملک ہے جس کی آبادی بہت کم ہے, اور وہاں $4 to $5 بلین امریکہ ہر سال دے رہا ہے ان کو. اس کی معیشت کی کمپیریزن نہیں بنتا محسن بیگ صاحب. میری رائے یہ ہے, آپ کی رائے کا میں احترام کرتا ہوں. انڈیا کی آپ نے مثال دی ہے, 6.4 ہے کووڈ میں, وہ 132 کروڑ ہے ہم سے. دیکھیں آپ تو میرے ساتھ بحث شروع ہو گیا نا. میری ایک رائے ہے, آپ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں, لیکن امریکہ جو ہندوستان کی معیشت ہے, جو ساؤتھ افریقہ کی معیشت ہے, جو برطانیہ, فرانس اور اٹلی کی معیشت ہے, تمام معیشتیں نیچے گئی ہیں کووڈ کی وجہ سے. یہ ایکسٹرا آرڈنری انوائرمنٹ ہیں, اور ہماری اس لحاظ سے اتنا سفر ہم نے نہیں کیا الحمدللہ, نہ کیجولٹیز کی وجہ سے, نہ معیشت کا اتنا ڈاؤن فال ہوا ہے, ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ ہم ایک انتہائی مقروض ملک ہیں, اور ہمارے جو عیاشانہ رویے رہے ہیں سیاست دانوں کے, انہوں نے جو ادھار لے کے ملک چلانے کی ریت ڈالی ہے, اس اعتبار سے میرے خیال میں ہم اس قدر زوال پذیر نہیں ہوئے جتنے باقی ممالک ہو رہے ہیں. یہ میری رائے ہے, اس سے اختلاف بھی کیا جا سکتا ہے. اب رہی بات یہ کہ کب وہ بات کریں گے. اب دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان آرمی کے اوپر کوئی دباؤ نہیں ہے. لیٹس بی ویری اسٹریٹ. یہ جو نیریٹو لے کے چل رہے ہیں نا, یہ ایک فلاڈ نیریٹو ہے, اس کی کوئی اخلاقی حیثیت نہیں ہے. ان سب سے یہ پوچھ لیں, یہ جو آج الزامات لگا رہے ہیں کہ اگر سلیکٹر یہ ہیں اور سلیکٹڈ پرائم منسٹر ہے, تو انتخابات میں تو یہ بقول ان کے یہ بات ثابت ہو چکی ہے. اگر وہ ثابت ہو چکی ہے تو غیر مشروط ووٹ کیوں دیا ہے ایکسٹینشن کے لیے اسی چیف کو جس پہ آپ صبح شام اعتراض کر رہے ہیں؟ یہ مفاد پرستوں کا ٹولہ ہے, یہ سوداگری کرتے ہیں, یہ سودے بازی کرتے ہیں. جب سودا نہ بکے تو گالیاں دینی شروع کر دیتے ہیں, جب ان کی مرضی کی ڈیل نہ ہو تو.
तो इससे पूरी कौम इस चीज को देख रही है और मॉरली फ्लॉड नैरेटिव लेके अपोजिशन चल रही है। इनका अपना किरदार देखें कि ये किस किरदार के लोग हैं जो स्टेज पे खड़े होके एक खातून हल्फ पे अदालत में झूठे फोर्ज्ड डॉक्यूमेंट जमा करा के पूरे मुल्क की इखलाक को चैलेंज कर रही है। दूसरी तरफ जिनके टीटीज और जिनके कुल्फी वालों के 2.5 अरब के अकाउंट हैं, वो कौम को अब सिर्फ लास्ट आर्गुमेंट कि सिंध की हालत देख लें आज जिस हालत में सिंध है, और वो जिस एक बड़े शहर में न पीने का पानी है न गार्बेज का डिस्पोजल है, वो पूरे मुल्क का निजाम चलाने का दावा कर रहे हैं, जिनका वजीर आजम 60 मिलियन पाउंड का इसलिए उसने लेटर नहीं लिखा कि उसकी लॉयल्टी पॉइंट आगे आपका थी, पाकिस्तान के साथ नहीं थी। ठीक है मालिक साहब, ये जो सिग्नलिंग हुकूमत के अपने इत्तेहादियों की तरफ से स्टार्ट हो गई है, इसको आप कैसे रीड कर रहे हैं? आज मोहम्मद अली दुरानी साहब मिले शहबाज शरीफ साहब के साथ, उन्होंने भी मुज़ाकरात की जरूरत पर जोर दिया। जरा सुन लें उन्होंने क्या बात की मुलाकात के बाद। अगर आप ऑपोजिशन को गिरफ्तार कर देंगे तो डायलॉग के लिए रास्ते बंद हो जाएंगे। अगर इस्तीफों का एक दफा सिलसिला शुरू हो गया तो वो एक ऐसी आग होगी। इस वक्त तकाजा ये करता है ये हालात कि मुल्क के अंदर एक ग्रैंड डायलॉग हो। इस्तीफे जो देने के बाद भी तो बात करनी पड़ेगी, तो क्यों ना उससे पहले बात की जाए, ऑपोजिशन हो या हुकूमत हो। हम ये चाहते हैं कि दोनों किसी तरह से वापस पार्लियामेंट में जाएं। इस टकराव में कोई नहीं जीतेगा, इस टकराव में लड़ने वाला जीतने वाला भी हारेगा और हारने वाला भी हारेगा। अच्छा ठीक है, अब आज MQM के रहनुमा जो हैं वो भी आज बड़े फट पड़े हुकूमत के खिलाफ। उन्होंने कहा कि जो आपने हमसे वादे किए थे हम वो बात कर रहे हैं, अपनी डिमांड्स आपसे नहीं कर रहे, आपको वादे पूरे कराने की बात कर रहे हैं। खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने भी आज हुकूमत से अलग होने का इंदिया दे दिया, जरा वो भी सुना दें जी। आप बताइए हमें क्या करना चाहिए? हम हुकूमत में क्यों हों, हम काबीना में क्यों हों, या ऐवान में भी हमारी बात ना सुनी जाए तो हमें बता दिया जाए क्या हम इन मुंतखब ऐवानों से भी बाहर आ जाए? क्या सड़कें ही वाहिद रास्ता है पाकिस्तान में इंसाफ हासिल करने के लिए? जी खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब हुकूमत से अलग होने का इंदिया दे रहे हैं। और मालिक साहब, जो दुरानी साहब की मुलाकात थी शहबाज शरीफ साहब के साथ, इस हवाले से तो बड़ी आपने सुना है इतला जो लाहौर से आ रही है कि बड़ी वहाँ पे तैयारियां हुई हैं इस मुलाकात के हवाले से, बड़ी मैसेजिंग हुई है, मीडिया के अंदर भी बड़े पैगामात के हैं, बड़ा अरेंजमेंट हुआ है इस मुलाकात को लेकर। क्या लग रहा है ये जो हुकूमत के इत्तेहादियों की तरफ से सिग्नलिंग हो रही है, इसका क्या आपको मकसद नजर आ रहा है? इसका मकसद वही नजर आ रहा है, समझ जो आपके दिमाग में है, इसमें ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। और मैं खबर की बात नहीं कर रहा, लेकिन पीर पगड़ा साहब की मोहब्बत और MQM का गुस्सा, इन दोनों में एक चीज मुश्तरक है। हाँ। ये दोनों किसी खास जगह के बजाय मर्जी के खिलाफ कुछ करते नहीं, तो शायद जस्ट गेस्टिमेट जिसको मैं कहता हूँ कि हो सकता है कि जो थोड़ा सा हम शुरू में बात कर रहे थे ना कि माहौल में तलखी कम की जाए, प्रेशर थोड़ा किया जाए, तो वो शायद गवर्नमेंट पे इनडायरेक्ट प्रेशर ये भी बढ़ाने का एक तरीका है कि थोड़ा सा उनको कन्विंस किया जाए कि यार ठीक है, 2 कदम पीछे ले लें, आपको कोई NRO की बात नहीं कर रहा, लेकिन NRO में एंड नो टॉक्स में बड़ा फर्क है, एंगेज करने में और किसी को अपनी गली से रास्ता देने में फर्क है, कम से कम एंगेजमेंट तो हो। सो आई थिंक ये चीजें थोड़ी सी प्रेशर इनडायरेक्ट एक्सर्ट डेफिनेटली गवर्नमेंट पे होगा। लेकिन अगेन MQM का क्योंकि अपनी हिस्ट्री इतनी कॉम्प्रोमाइज और चेकर्ड है कि इनकी धमकियों को सीरियसली लेता नहीं है। ये कोई 500 दफा गवर्नमेंट छोड़ते हैं, 800 दफा ज्वाइन कर लेते हैं, 1100 दफा फिर कहते हैं पीपल्स पार्टी के दौर में जो होता रहा सबको याद है, रहमान मलिक बार बार 9-0 के चक्कर लगाते थे। जुबान है इसकी, ना जुबान है ना कोई इसकी क्रेडिबिलिटी है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। इसलिए ये कितना प्रेशर से बढ़ पाएगा आई डाउट इट। लेकिन बहरहाल मैं इनको उसी तनाजुर से देखता हूँ कि शायद थोड़ा सा इनडायरेक्ट मैसेजिंग भी हो रही हो कि एलाइज को भी ख्याल करें और उनकी बात सुनें। ठीक, मोहसिन बेग साहब, ये जो इत्तेहादी आज गवर्नमेंट के बोले, एक की नाराजगी और एक की मोहब्बत, आपको क्या लग रहा है, ये आपकी क्या राय है इस पे? क्या इसकी वजह हो सकती है, मुमकिन मकसद और एक ही दिन में दोनों का सामने आना, ये भी इत्तेफाक?
समर बेसिकली मालिक साहब ने बड़े अच्छे अंदाज में एक्सप्लेन कर दिया है। MKM का तो शायद ट्रैक रिकॉर्ड यही बताता है, वो इसी तरीके से करते हैं। जब भी गवर्नमेंट थोड़ी सी वीक हो या किसी साइड से सिग्नल आ जाए तो वो इस किस्म की गुफ्तगू करते हैं। वो चाहते हैं कि इस सिचुएशन से जितना मैक्सिमम फ़ायदा उठाया जा सके उठाते हैं। जहाँ तक दूसरे इत्तेहादियों का GDA, मैं समझता हूँ कि वो बहुत दिनों से इस गवर्नमेंट से अलहदा होना चाहते हैं। उनकी बहुत सारी रिजर्वेशंस हैं, उनको जो भी वादे किए गए, जिसने भी किए, वो पूरे नहीं हुए। और वो मैं समझता हूँ कि बहुत दिनों से वो इस चक्कर में है कि कोई एक्सक्यूज मिले, कोई टाइमिंग मिले, कहीं और बेहतर स्पेस मिल जाए, या फ्यूचर का वो सिनेरियो देख रहे हैं कि आने वाले दिनों में हालात क्या होंगे, ये जो इस वक्त मुल्क में पॉलिटिकल सिचुएशन है, इसका फ्यूचर क्या होगा। तो जहाँ तक काफ लीग है, वो आपने जैसे गुलाम उनका दस्तगीर साहब का कहा, देखिए काफ लीग बहुत अरसे से पंजाब को लेना चाह रहे थे, उन्होंने होमवर्क भी किया, वो किसी तरफ से इशारे के इंतजार में थे, लेकिन अब उन्होंने भी सोचा है कि इनफ इज इनफ, टाइम शायद बाकी नहीं रह गया, तो वो भी चाहते हैं कि हम भी 28 माह गुजर चुके हैं, पीछे क्या रह गया? पीछे क्या रह गया? तो वो चाहते हैं कि अगर, देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, जनरल साहब माइंड कर रहे थे, हमारी जो इकोनॉमी है ये कोविड से पहले ही माइनस में चली गई हुई थी। कोविड सिर्फ एक बहाना बना जिसको हमने इस गवर्नमेंट ने, कोविड भी हमारे मुल्क में कोई इतना ज्यादा उसने इफेक्ट नहीं किया जितना बाकी ममालिक को किया। वो इंडिया वाली शिद्दत नहीं थी, ईरान वाली शिद्दत नहीं थी, इंग्लैंड वाली शिद्दत जहां पर नहीं थी। हम तो सक्सेस स्टोरी के तौर पे गिने जा रहे हैं, खुद हुकूमत क्लेम भी करती है। बिल्कुल समर ऐसे ही है। और जहां तक हम पिछले लोगों से, पिछली गवर्नमेंट्स को या लीडरान को हम मुद्दे इल्जाम ठहराते हैं कि उन्होंने इतने लोन लिए, मैं जनरल साहब को सिर्फ ये बताना चाहता हूँ, 13 खरब हमने अभी लोन लिया है लोकल करेंसी में। हमने $4 बिलियन 14.5% इंटरेस्ट रेट पे लिया है। हमने, इस गवर्नमेंट ने भी कोई कम नहीं किया लोन लेने में। मकसद ये है कि अगर नवाज शरीफ की पॉलिसीज गलत थी, जरदारी की गलत थी, तो भाई आपकी पॉलिसीज ठीक वाली कहाँ है? हमने जिस चीज के लिए वोट दिया वो कहाँ है? मकसद ये है कि आपने कौन सा सही काम किया। तो ये अगर आप उसके बावजूद भी अपोजिशन और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं लाना चाहते, तो आप चाहते क्या इस मुल्क में करना, वो बता दीजिए, ताकि कौम को पता चले कि आपका जो फ्यूचर प्लान है वो क्या है। तो वो बात आप वाली होगी सर, के फिर खत्म हो जाए, वो फिर नहीं होगा। ये देखिए, अगर आप पार्लिमानी जमहूरियत को बिलीव करते हैं तो वो अपोजिशन एक कंपोनेंट है, वो जैसी है कैसी है मुझे उससे गरज नहीं है। आपको उसको साथ लेकर चलना है और साथ लेकर चलना पड़ेगा, आप उनकी बात माने ना माने, बिल्कुल चल सके। बिल्कुल सही है, निज़ाम चलना चाहिए और इसको चलाने के लिए मुज़ाकरात ज़रूर करने चाहिए। आपसे कोई ये नहीं कह रहा कि आप NRO ही दें, उसी शर्त पे मुज़ाकरात करें। और ये बात हम भी हर अपने शो में बात करते हैं अक्सर के 20 सितंबर की APC के बाद किसी किस्म की ये तरामीम वाला जो मामला है ये उससे पहले का था, उसके बाद कोई बात किसी किस्म की अप्रोच कोई नहीं आई NRO के वाले से, या फिर रिलीफ मांगने के वाले से अगर आई है तो वो गवर्नमेंट बता दे। पर ब्रेक लेते, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे कि हुकूमत ने अपना टारगेट नंबर 1 मौलाना फजल रहमान को क्यों बना लिया। क्या वो अहदाफ जो हुकूमत चाहती है वो हासिल कर लेगी अगर वो मौलाना को काबू कर लेती है? बातों की ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक टू शो नाज़रीन। अब बात करेंगे हुकूमत का टारगेट नंबर 1 मौलाना फजल रहमान ही क्यों है। आज शेख रशीद साहब ने, वज़ीर दाखिला ने भी कहा कि सिर्फ मौलाना फजल रहमान है वो फसाद की जड़ है, उन्हें कंट्रोल कर लें तो काफ़ी हद तक चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। ज़रा सुनाइए जी वज़ीर दाखिला की मौलाना फजल रहमान के बारे में क्या राय है, सुनाएं। अगर आगे लगाया हुआ है मुस्लिम लीग नून को तो मौलाना फजल रहमान ने लगाया हुआ है। पीपल्स पार्टी जो है वो बेहतर ताश लगा रही है, बेहतर खेलेगी। फजल रहमान साहब असल जड़ है इस फसाद की। जी इजाज़ साहब, आपको क्या लग रहा है ये जो कैलकुलेशन है गवर्नमेंट की कि सिर्फ मौलाना फजल रहमान जो है ये फसाद की जड़ है, इन्होंने दोनों पार्टीज को आगे लगाया हुआ है, आप इत्तेफाक करते हैं हुकूमत की कैलकुलेशन से, या फिर दोबारा मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने मौलाना को आगे लगा लिया? नहीं, मेरे ख्याल में मौलाना को आगे लगाया नहीं गया, मौलाना को तो हायर किया गया है क्राउड के लिए।
مولانا نہ تو اس اسٹیچر کے لیڈر ہیں کہ پیپلز پارٹی اور نون کی قیادت یا پورے ملک کی اپوزیشن کی سیاست کی قیادت وہ کریں، نہ وہ اتنے کریڈیبل شخص ہیں لوگوں کی نظر میں، اور خود اپنے حلقے سے الیکشن ہارنے کے بعد تو ان کی کریڈیبلٹی بڑی کوسچنیبل ہے کہ ہو از ہی، پولیٹیکل وزڈم کیا ہے، نیشنل لیول پہ ان کی پولیٹیکل سٹینڈنگ کیا ہے، سوائے اس کے کہ وہ ایک کولیشن پارٹنر ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ملک کی سیاست میں تو کوئی بڑی تبدیلی لانے کے وہ اہل ہی نہیں ہیں۔ لوگوں نے کبھی انہیں اس کے اہل سمجھا ہی نہیں کہ وہ گورنمنٹ فارمیشن کی طرف آئیں۔ وہ ایک کولیشن پارٹنر سے بڑھ کے کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ تو ان کی پولیٹیکل سٹینڈنگ ہے۔ اب رہا کہ ان کو لایا گیا ہے، انڈرسٹینڈیبل ہے، ہر آدمی کو پتا ہے کہ ان کے پاس ایسے فالوورز ہیں، مذہبی فالوورز، مدارس کے فالوورز، نظریاتی فالوورز، جن میں سے 5، 7، 10 ہزار کو کہیں وہ بٹھا دیں تو وہ بیٹھے رہیں گے مجبوراً، جس طرح ایک زمانے میں قادری صاحب کا رینٹ اے کراؤڈ کے لیے قادری صاحب کو لایا گیا تھا۔ تو یہ رینٹ اے کراؤڈ کے علاوہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اب رہی بات کہ ان کو الگ کرنا، یقیناً وہ ایک ایسا شخص ہے جس نے نون میں ایک ویکیوم دیکھا ہے کہ نون میں فرسٹریشن ایک ایکسٹریم تک ہے۔ پیپلز پارٹی اپنی حکومت چلا رہی ہے، ان کے صوبے میں ہی ان کی اوقات ہی صوبے تک ہے، 3 صوبوں میں ان کی کوئی سٹینڈنگ ہی نہیں ہے، اس صوبے میں وہ حکومت چلا رہے ہیں۔ نون فرسٹریٹڈ پارٹی ہے جس کی پوری لیڈرشپ بہت مشکل مالی سکینڈلز میں انڈر پروب ہے، لہٰذا اس فرسٹریشن سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اور مریم نواز اور شہباز شریف کے درمیان جو ایک اختلاف ہے نظریاتی، جو لیڈرشپ کی کرائسس ہے، اور نون کے نواز شریف کا برطانیہ میں موجود ہونے میں جو ویکیوم تھا، اس کو ایکسپلائٹ کرنے کے لیے وہ آگئے آن دھمکے، اور انہوں نے کہا جی میں لے کے چلتا ہوں، آپ میرا ساتھ دیں۔ تو اگر ان کو الگ کر دیا جائے، ابھی آپ نے یہ جن 2 استعفوں کی بات کی ہے، یہ نون کی طرف سے آئے ہیں نا، یہ دونوں پاؤں پڑ کے استعفے واپس لیں گے، یہ دونوں پاؤں پڑ کے استعفے واپس لیں گے۔ یہ کبھی بھی نہیں کہیں گے کہ ہم نے یہ استعفے دیے ہیں، یہ مکر جائیں گے، حالانکہ استعفوں سے مکر جائیں گے، مکر گئے یہ ہے ان کی ایکچول سٹینڈنگ۔ لیکن یہ جو بات ہو رہی ہے نا جی کی اور ان کا شہباز شریف کو ملنا اور راہیں ہموار کرنا مذاکرات کی، میری ایک ناقص سی رائے میں پورے کا پورا پولیٹیکل فساد خطرے میں ہے۔ اگر یہ ریزائن کر کے اس اسمبلی کو توڑنے پہ مجبور کر دیتے ہیں تو پھر مجھے لگتا ہے پورے کا پورا سیاسی نظام ایک کرائسس کا شکار ہو جائے گا، کیونکہ اس ملک میں سب سے بڑا جو المیہ ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی انتخابات، چاہے وہ سینٹ کے ہوں یا جنرل الیکشن ہو، ان کے رزلٹ ایکسیپٹیبل نہیں ہے ہر ہارنے والے شخص کو۔ اور جب تک وہ نظام درست نہیں ہوتا، انتخابات کی کوئی صورت نہ ہوتی ہے، نہ ہونی چاہیے۔ اگر یہ اسمبلیاں ڈیزالو ہوتی ہیں تو پھر کوئی سٹرکچر ایسا بنے گا جو پہلے ضروری ریفارمز کرے گا اور اس کے بعد پھر انتخابات کی طرف قوم کو لے کے جانا ہوا تو لے جائیں گے، جس میں بہت دیر بھی لگ سکتی ہے۔ میری ریڈنگ یہ ہے۔ اچھا مالک صاحب، آپ کی کیا ریڈنگ ہے اس بارے میں؟ آپ جنرل صاحب کی رائے سے ایگری کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ ظاہر ہے وہ کوئی نیشنل گورنمنٹ بھی ہو سکتی ہے، کوئی بیچ میں عبوری سیٹ اپ بھی ہو سکتا ہے جو طویل چلے اور ریفارمز لے کر آئے الیکشن کو شفاف بنانے کے لیے۔ کیا لگ رہا ہے آپ کو، کس طرف جا سکتے ہیں حالات؟ ویری کوئکلی، پہلی بات یہ ہے کہ یہ مولانا صاحب انتہائی بیانیہ بھول رہے ہیں ہم سارے، مولانا صاحب کا تھا، میاں صاحب نے بعد میں اپنایا۔ مولانا صاحب تو پہلے سے کہتے تھے آپ ریزائن کریں، اسمبلیوں سے دھرنے دیں، یہ کریں وہ کریں، اسے پتہ نہیں تھا کہ گیم کیسے الٹے گی، کیا ہوگا۔ تو یہ بیانیہ مولانا کا ہے جو اپنایا گیا نواز شریف نے، کیونکہ ان کو سوٹ کرتا تھا۔ اس لیے مالک بھائی سوری فار انٹرفیرنس، مالک بھائی انہی اسمبلیوں سے صدارتی انتخاب لڑنے کے لیے تیار تھے، صدر بن جاتے تو سب کچھ جائز تھا۔ نہیں آئی ایگری ود یو۔ دیکھیے ہر ایک کا جب مایوسی ہو گئی، مولانا صاحب کا خیال تھا، پھر الیکشن چیئرمین سینٹ کا ووٹ آف کانفیڈنس کا ایشو ہوا، پھر بلوچستان میں جب
دال بٹی جوتوں میں گورنمنٹ کی، وہ جب ہوا، جب ان تمام چیزوں سے مولانا صاحب فارغ ہو گئے تو انہوں نے دیکھا اب تو میرا کچھ نہیں ہو رہا. دوسری طرف میاں صاحب کو جتنی بیہائنڈ دا سینز باتیں چل رہی تھیں وہ ساری جب نہیں چلی، انہوں نے بھی ایکسٹریم ایک پوزیشن لے لی. تو اس میں کوئی سرپرائز نہیں ہے. میں لیکن مالک صاحب ایک حکمت عملی بھی تو تھی مولانا کے الیکشن لڑنے کی. تنقید اس پر ہوتی ہے کہ انہوں نے الیکشن لڑا، لیکن اس میں ایک سیاسی حکمت عملی بھی تھی کہ مولانا اگر پریزیڈنٹ بن جاتے، پیپلز پارٹی ساتھ دے دیتی، تو آج کسی وقت بھی مولانا پرائم منسٹر کو مشکل میں ڈال سکتے تھے. بطور پریزیڈنٹ ان سے کہتے تھے کہ آپ آئیں لیں اعتماد کا ووٹ. عدم اعتماد کی تحریک تو لانا مشکل ہوتی ہے، وہ بندے آپ نے پورے کرنے تھے. جب اعتماد کا ووٹ لینا ہو تو پھر وہ پرائم منسٹر کے لیے ہوتا ہے کہ بندے پورے کر لیں. وہ مشکل میں ڈال سکتے تھے. ملک میں ایک ہی بندہ ہاتھ لگا کے دوسروں کو صدر بنے ہیں جس میں اداروں کو بھی سمجھ نہیں، وہ تھی آصف علی زرداری. وہ پہلی دفعہ تھی جب بالکل آرمی یا اسٹیبلشمنٹ کو سمجھ ہی نہیں کہ ہوا کیا ہے اور زرداری صاحب صدر کیسے بن گئے. باقی جتنے ہوئے نا وہ ایسے نہیں کوئی صدر بن جاتا، ایسے بھائی کوئی چیئرمین سینٹ بھی نہیں بنتا، بالکل نہ چیئرمین سینٹ سے ہٹتا ہے. لیٹس بی پریکٹیکل. جہاں تک بات، میں اس بات سے جنرل صاحب سے ایگری کرتا ہوں کہ اگر ایک حد سے زیادہ باتیں آگے گئی تو بالکل پورا نظام خطرے میں نظر آتا ہے. لیکن مجھے یقین ہے وہاں تک جائیں گی نہیں. اس پریشر کوکر میں بڑے ویلوز ہیں. اس پریشر کوکر میں ایک ویلو ہے جس کا نام انور مجید ہے. ان کے کیسز میں اگر آپ مل کے ایک چین توڑ دیتے ہیں تو زرداری صاحب بھی سکون میں آ جاتے ہیں. اس لیے ایک حد سے آگے جا کے ایون پرائم منسٹر کی مرضی کے بغیر بھی پریشر ریلیز ہو سکتے ہیں، اور یہ پریشر ہمیشہ ریلیز ہوتے ہیں بیوروکریٹک کورٹ کی مینیپولیشنز کے اندر، اور بہت طریقے کرنے کے. تو آئی ڈونٹ تھنک کہ ہم ایکسٹریم سچویشن میں جائیں گے. ٹھیک. اچھا ایک اور چیز ہے جو ابھی بات ہو رہی تھی مولانا کی، تو میں ایک واقعہ بھی میں نے سنایا تھا آپ نے پچھلے ایک پروگرام میں بھی. محسن بیگ صاحب پچھلے سال اکتوبر میں جب مولانا فضل الرحمان صاحب اسلام آباد کی طرف آزادی مارچ کی تیاری کر رہے تھے تو اپنی اسلام آباد کی رہائش گاہ پر مولانا صاحب نے ایک جملہ کہا تھا. مولانا صاحب نے کچھ صحافیوں سے گفتگو میں، یعنی غیر رسمی گفتگو تھی، انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر آج اس آزادی مارچ میں آصف علی زرداری اور میاں نواز شریف نے میرا ساتھ نہ دیا تو آپ دیکھ لیجئے گا 1 سال کے اندر اندر یہ دونوں لوگ جیل میں ہوں گے اور ان کی اولادیں میرے پیچھے کھڑی ہوں گی. تو جب وہ ہم امیج دیکھتے ہیں مولانا پریس کانفرنس کر رہے ہوتے ہیں تو ایک طرف مریم کھڑی ہوتی ہیں، ایک طرف بلاول صاحب کھڑے ہوتے ہیں، تو وہ مولانا کی پیش گوئی جو سال پہلے تھی وہ بالکل درست ثابت ہوئی ہے بہرحال اس حد تک. اور یہ بھی کہا تھا مولانا کہ وہ مجھ سے سیاسی مشورہ لے رہے ہوں گے. تو آج پی ڈی ایم کے وہ قائد بنے ہوئے اور پوری نون لیگ اور پیپلز پارٹی ان کے پیچھے لگی ہے. محسن بیگ صاحب لگ رہا ہے کہ مولانا کو کنٹرول کر کے تحریک کو کنٹرول کر لیا جائے گا جو کیلکولیشن ہے گورنمنٹ کی، یا مشکل ہوگا؟ دیکھیں مولانا صاحب بہت فلیکسیبل آدمی ہے. دیکھنا یہ ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ اور گورنمنٹ کی ایک ناکامی ہے کہ مولانا صاحب کو پی ڈی ایم کی لیڈرشپ ملی. یہ پی ڈی ایم بنی کیوں؟ بننی نہیں چاہیے تھی. دونوں پارٹیاں پارلیمان میں تھیں، مولانا صاحب باہر تھے. جیسے مالک صاحب نے کہا وہ پہلے دن سے بہت ہارڈ سٹانس تھا کہ جی ریزائن کر دیں، اسمبلیاں جوائن نہ کریں. ان کو اسمبلیوں میں ہی رہنا چاہیے تھا. یہ ماڈریٹ لوگ ہیں، پیپلز پارٹی کرپٹ ہے، نون لیگ کرپٹ ہے، ماڈریٹ ہیں. ان کو آپ انگیج کر سکتے تھے بہت اچھے طریقے سے. آپ کی یہ ناکامی ہے کہ آپ نے ان کو اسمبلیوں میں چلنے نہیں دیا، راستہ نہیں دیا، اور ان ساروں کو اکٹھا کر دیا. کوئی بھی پولیٹیکل حکومت جو ہے وہ اپوننٹس کو اکٹھا نہیں ہونے دیتی، اتحاد نہیں بننے دیتی، پھر ان کو سڑکوں پہ نہیں چھوڑتی. آپ ان کو انگیج رکھتے ہیں. پارلیمنٹ اسی لیے ہے. اب آپ ان کو پارلیمنٹ میں واپس لانا چاہتے ہیں جو کہ نہیں آ رہے. مولانا کی کوشش ہوگی کہ وہ پارلیمنٹ میں واپس نہ جائیں، اور مولانا کی نیوسنس بنی ہوئی ہے. مولانا لیڈر ہے. مولانا کو ایک لیجٹمیٹ پلیٹ فارم ملا جو پہلے نہیں تھا، کیونکہ 2 ماڈریٹ بڑی پارٹی، پولیٹیکل پارٹی ان کے پیچھے کھڑی ہے. تو یہ دیکھنا اور سوچنا پڑے گا کہ یہ ہوا کیوں اور کس کی نالائکی ہے، یہ بنی کیوں، یہ پی ڈی ایم بننے کس نے دی. اب اگر آپ چاہیں کہ مولانا کو کنٹرول کرنے تو نیچرلی مولانا کی کنڈیشنز ہوں گی، مولانا کی کوئی ڈیمانڈز ہوں گی. وہ اگر آپ یا گورنمنٹ یا جو بھی ادارے ہیں وہ پورا کرنا چاہیں تو مولانا تو بہت فلیکسیبل ہیں. وہ تو فوری طور پر اپنی کنڈیشنز پہ اگر آپ آ جائیں گے تو وہ مان جائیں گے. ٹھیک ہے، چلیں، ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے. چلیں مجھے ایک مختصر بریک لینی ہے ناظرین، بریک لیتے ہیں. بریک سے واپس آئیں گے تو جو حکومت اپنی کارکردگی خود ہی بیان کر رہی ہے، عمران خان صاحب جو مان رہے ہیں کہ تیاری کے بغیر نہیں آنا چاہیے تھا، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہم
بہتر طریقے سے گورن کریں گے اور وزارتوں کو بھی پرفارم کرنا ہوگا. کیا چیزیں بہتری کی طرف جائیں گی؟ چونکہ کچھ مزید کابینہ کے اندر تبدیلیوں کی بھی خبریں آ رہی ہیں کہ آ سکتی آنے والے دنوں میں. کیا کابینہ میں تبدیلیاں کر کے ہی نظام بہتر کیا جا سکتا ہے یا پھر وجہ کوئی اور ہوگی؟ باتوں کی بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ٹو شو. ناظرین، اب ہم بات کریں گے کہ پرائم منسٹر نے خود ہی مان لیا ہے کہ بغیر تیاری کے نہیں آنا چاہیے تھا، وزارتوں کو پرفارم کرنا ہوگا. مالک صاحب، یہ پرائم منسٹر کا جو بیان تھا دو تین دن پہلے اپنے ہی وزراء سے، اس سے اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ یہ ایڈمیشن اب فیلئر ہے. لیکن اب مزید کچھ وزارتوں کی تبدیلی کی خبریں بھی آ رہی ہیں، جو ذرائع بتا رہے ہیں کہ ندیم بابر صاحب کو شاید ہٹا دیا جائے گا اور عمر ایوب صاحب کو ایویشن میں بھیج دیا جائے گا. اور ایویشن منسٹر ہے، انہیں حکومت ہٹانا چاہ رہی ہے لیکن ہٹا نہیں سکتی ان کے سیاسی کاٹ کی وجہ سے، تو انہیں پھر فوڈ سیکیورٹی میں بھیجے جانے کا امکان ہے. اور فخر امام صاحب کی یا وزارت تبدیل ہوگی یا پھر انہیں فی الحال آرام دیا جائے گا. یہ تبدیلیاں کر کے کابینہ کے اندر کیا گورننس بہتر ہو سکتی ہے یا پھر ڈائگنوسس اس کا کچھ ہو رہا ہے؟ محسن بیگ صاحب، آپ اس پہ اپنا کمنٹ پہلے دیتے ذرا. سمجھ دیکھیے، آپ اگر چہرے اور سیٹیں اور کرسیاں بدلتے رہیں گے پرفارمنس تو پھر بھی نہیں آنی. اگر ایک منسٹر ایک منسٹری میں پرفارم نہیں کر رہا اور بلنڈر کر رہا ہے تو آپ کا کیا خیال ہے منسٹری میں جا کے بلنڈر نہیں کرے گا. لہٰذا گورننس جو ہے وہ اس چیز کا نام نہیں کہ آپ ان کی چیئرز بدل دیں. دیکھنا یہ ہے کہ آیا ایک شخص نے ڈیلیور نہیں کیا تو اس کو فارغ کر کے کوئی بہتر انداز میں بہتر شخص لائیے. اگر انہی چیئروں کو آپ نے روٹیٹ کرنا ہے تو رزلٹ 0+0 ہی رہے گا، اس میں کوئی بہتری نہیں آئے گی. اور یہ اب بھی انہوں نے منسٹریاں چینج کی ہیں، وہی پرانے لوگ، ایک کو ادھر سے اٹھایا. شیخ صاحب نے ریلوے میں جو مطلب کیا تھا وہ ابھی انٹیریئر میں جا کے کر دیں گے. 100 کے قریب ایکسیڈنٹ ہوئے، کسی کی انکوائری نہیں ہوئی، کسی کی رپورٹ باہر نہیں آئی. تو دیکھنا یہ ہے کہ جو پرفارم نہیں کر رہا آپ اس کو چینج کیجئے اور بہتر شخص لائیے جو ڈیلیور کر سکے، جو آپ کے بہتر کہاں سے آئے. بہرحال بہتر کہاں سے آئے یہ بھی ایک بڑا اہم سوال ہے. اس وقت خان صاحب کی کابینہ میں 50 سے زائد وزراء ہیں، جن میں سے 25 ایسے لوگ ہیں 25 ایسے لوگ ہیں جو کہ پرانی حکومتوں کے اندر بھی سرو کر چکے ہیں. 25 پرانے لوگ ہیں جو خان صاحب کی کابینہ کے اندر ہے، 50-52 رکتی کابینہ کے اندر. تو مالک صاحب، پھر خان صاحب کہاں سے بندے لے کر آئے؟ وہی 25 لوگ پرانے بھی ہیں، کچھ نئے ملائے، لیکن پھر بھی اب دوبارہ وزارتوں میں تبدیلی کی باتیں چل رہی ہیں. میرا خیال ہے خان صاحب کے پاس آپشن بڑے لمیٹڈ ہیں. ان کو 4-5 چیزیں کرنے دیکھیں، زیادہ اپوائنٹمنٹس آپ کو نہیں چاہیے. آپ کو 5 ریگولیٹری اتھارٹیز اپنی اس ملک کی آج ٹھیک کر لیں. آپ کی طرف 28 اسٹیٹ کارپوریشنز ہیں جن کے آپ ایم ڈیز لگا دیں ٹھیک طرح. آپ کی اتنی پرفارمنس چینج ہو جائے گی کہ آپ حیران ہو جائیں گے. آپ 500 کارخانے ٹھیک نہیں کر سکتے، لیکن آپ ایک SCCP کو ٹھیک کر دیں، گورننس ٹھیک ہو جاتی ہے. آپ 50 کارٹرز پکڑ کے ان کو سزائیں نہیں دلوا سکتے 3 سال میں، لیکن آپ مونوپولی کمیشن کو ٹھیک کر دیں، آپ کی چیزیں ٹھیک ہوں گی. دیکھیں، پرائرٹائز آپ نے کرنا ہے. 2 سال رہ گئے، آپ نے 2-2.5 سال آپ نے ضائع کر دیے. 2.5 سال کے بعد اگر آپ کہیں گے کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی، تو بھائی یہ تو بڑا یہ ایڈمیشن آف فیلئر ہے نا. لیکن سمجھ میں ہمیشہ بلیو کرتا ہوں ویری کوئکلی، گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے انوائرمنٹ آف ہوپ کریٹ کرنا. کام پرائیویٹ سیکٹر کرتا ہے اور وہ بالکل اسٹیٹمنٹ سے نہیں بنے گی. ٹھیک ہے، چلیں، بہت شکریہ آپ تمام مہمانوں کا. آپ نے پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دیا. پروگرام کا وقت میرے پاس ختم ہو گیا ہے. مزید بھی ہم اس پہ بات کرنا چاہ رہے تھے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.